बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सिद्ध ओरिजिनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर नेमतें और बरकतें आप पर नाजिल हों। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इमरान सीरीज़ ब्लैक हाउंड्स 8वीं किस्त। हेलो कमांडर बच्चन कॉलिंग ओवर। कमांडर बच्चन ने कहा, यस पायलट अजीत अटेंडिंग यू ओवर। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी और कमांडर बच्चन का सिता हुआ चेहरा यकलख्त खिल उठा, क्योंकि वो अजीत की आवाज़ और लहजा अच्छी तरह पहचानता था। तुम्हारा पायलट कोड नंबर ओवर। कमांडर बच्चन ने मज़ीद तसल्ली के लिए पूछा और दूसरी तरफ से पायलट कोड नंबर बता दिया गया। ये असल आदमी है जनाब, मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। कमांडर बच्चन ने मनोहर से मुखातिब होकर कहा, मैं खुद बात करता हूँ, बटन दबाओ। मनोहर ने होंठ पेंचते हुए कहा और कमांडर बच्चन ने सर हिलाते हुए बटन दबा दिया। हेलो पायलट अजीत, मैं ब्लैक हाउंड सेक्शन 4 का चीफ बोल रहा हूँ। तुम्हारे हेलीकॉप्टर में कौन सवार है? ओवर। मनोहर ने तेज़ लहजे में कहा, सर फौजी सवार हैं, कैप्टन शर्मा और इनके साथी। ओवर। दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में जवाब दिया। तुमने इन्हें कहाँ से पिक किया है? ओवर। मनोहर ने जवाब दिया, चौकी से जनाब। ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, हेलो कैप्टन शर्मा, मुझसे बराह रास्त बात करो। ओवर। मनोहर ने कहा, यस कैप्टन शर्मा अटेंडिंग यू। ओवर। दूसरी तरफ से एक और आवाज़ सुनाई दी और मनोहर ने साथ खड़े कमांडर बच्चन की तरफ देखा। ये कैप्टन शर्मा की आवाज़ है जनाब, मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। कमांडर बच्चन ने इसकी नज़रों का मफ़हूम समझते हुए कहा। कैप्टन शर्मा, आप किस वक्त चौकी से रवाना हुए हैं? ओवर। मनोहर ने पूछा, निस्फ घंटा हुआ होगा। क्यों? ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, मैं आपको हुक्म देता हूं कि आप फ़ौरन वापस चौकी पर पहुंचें, वरना आपके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाएगा। ओवर। मनोहर ने चीखते हुए कहा, क्योंकि इससे अब यकीन हो गया था कि इस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तानी एजेंट मौजूद हैं। इसको अच्छी तरह अंदाज़ा था कि इसने लाशों को जिस हालत में देखा है, इन्हें मरे हुए कम से कम 1 घंटा हो चुका है। इसका मतलब है कि जब ये लोग वहाँ से रवाना हुए हैं, इस वक्त चौकी पर मौजूद सिपाहियों को पहले ही हलाक कर दिया गया था। सॉरी जनाब, ये टॉप इमरजेंसी मिशन है, इसे कमांडर इन चीफ भी नहीं रोक सकते। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। ओ ये पाकिस्तानी एजेंट हैं, इन्हें हर कीमत पर रोकना होगा, हर कीमत पर। मनोहर ने चीखते हुए कहा, जनाब अगर आप तहरीरी हुक्म दे दें तो मैं रास्ते में एयर चेक पोस्ट के कमांडर से रब्ता करके इन्हें अहकामात दे देता हूं कि वो इन्हें रोक लेंगे। कमांडर बच्चन ने कहा, ओ हाँ दिखाओ कागज़, मैं हुक्म लिख देता हूँ, तुम इस दौरान ऑर्डर करो कहीं ये निकल ना जाए। और सुनो, अगर ये ना रुकें तो बेशक हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया जाए। मनोहर ने तेज़ लहजे में कहा, सॉरी सर, हेलीकॉप्टर उड़ाने का हुक्म मैं नहीं दे सकता, ये मेरे इख्तियार से बाहर है और ना ही किसी एयरपोर्ट के कमांडर ने इस हुक्म को तस्लीम करना है। कमांडर बच्चन ने कहा, ओ अच्छा, तुम इन्हें रोकने के लिए कहो, मैं खुद जाता हूँ इनके पीछे। मनोहर ने कहा और कमांडर बच्चन ने जल्दी से मेज़ की दराज से कागज़ और कलम निकाल कर इसे दिया और खुद ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी सी कोशिश के बाद इसे मालूम हो गया कि हेलीकॉप्टर इस वक्त कराल एयरपोर्ट से गुजरकर कुंजानी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। चुनाचे इसने कुंजानी एयरपोर्ट के कमांडर से रब्ता कायम कर लिया। यस कमांडर एयरपोर्ट कंजानी, शेर सिंह अटेंडिंग यू। ओवर। कंजानी एयरपोर्ट कमांडर की आवाज़ सुनाई दी। कमांडर बच्चन बोल रहा हूँ, शेर सिंह तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। ओवर। बच्चन ने कहा, क्योंकि शेर सिंह इसका हादसा करीब दोस्त ही था। हाँ, क्यों इस तारुफ की ज़रूरत आ पड़ी है? ओवर। दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में पूछा गया, इसलिए कि जो कुछ मैं तुम्हें कहने वाला हूँ इसके लिए खुसूसी तारुफ की अशद ज़रूरत थी, ताकि तुम मेरी बात पर अमल करने पर रजामंद हो सको। सुनो, ब्लैक हाउंड्स के चीफ सेक्शन 4 के मेरे पास आए हैं। इनका कहना है कि चंद पाकिस्तानी एजेंट हुर्रियत पसंदों की इमदाद की गर्ज से मुश्कबार में दाखिल हुए हैं। ब्लैक हाउंड्स को इसकी खबर होगी, चुनाचे दरसाम पहाड़ी के दर्रे पर ब्लैक हाउंड ने इनके गिर्द पकटिंग की, मगर वो निकल गए। ब्लैक हाउंड्स ने इनको पकड़ने के लिए बस्ती चलगाम के गिर्द घेरा डाला, मगर वो इधर जाने की बजाय इधर हमारी तरफ आ गए। यहाँ चौकी नंबर 301 के सिपाहियों को उन्होंने मार डाला और शायद वहाँ के इंचार्ज कैप्टन शर्मा को उन्होंने गन पॉइंट पर मजबूर करके मुझसे एक हेलीकॉप्टर तलब किया, ताकि किसी टॉप इमरजेंसी मिशन पर राहवली जा सकें। मैंने कानून के मुताबिक डिमांड पर हेलीकॉप्टर भिजवा दिया और राहवली के तमाम रास्ते में मौजूद तमाम एयर चेक पोस्ट को कोड वर्ड भी पास कर दिया। हेलीकॉप्टर पायलट अजीत हैं। ब्लैक हाउंड के सेक्शन चीफ साहब का असरार है कि इसमें पाकिस्तानी एजेंट सवार हैं, क्योंकि चौकी पर मौजूद कई लाशों की यूनिफॉर्म्स उतार ली गई हैं। मैंने अभी ट्रांसमीटर पर हेलीकॉप्टर पायलट अजीत और कैप्टन शर्मा से बात की है। इनका इसरार है कि वो दुरुस्त आदमी हैं, लेकिन सेक्शन चीफ साहब का इसरार है कि वो गलत आदमी हैं। इसलिए अब सेक्शन चीफ साहब ने हुक्म दिया है कि इस हेलीकॉप्टर को रोक लिया जाए, ताकि चीफ दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां पहुंचे और अच्छी तरह तस्दीक कर ले।
اگر یہ لوگ درست ثابت ہوں تو انہیں آگے سفر کرنے کی اجازت دے دی جائے اور اگر یہ لوگ غلط ہوں تو انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ تمہیں معلوم ہے کہ بلیک ہاؤنڈ کے سیکشن 4 کو اسپیشل کارڈ ایشو کیا گیا ہے، اس لیے ہم سب ان کے ماتحت ہیں اور ان کے حکم کی تعمیل کرنے کے پابند ہیں۔ میں نے چیف صاحب سے تحریری حکم حاصل کر لیا ہے اور میں نے معلوم کر لیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کرال ایئر پورٹ کو کراس کر کے اب تمہاری ایئر پورٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے تم نے اس ہیلی کاپٹر کو ہر صورت میں روک کر اس میں موجود افراد کو بے بس کرنا ہے اور پھر مجھے اطلاع دینی ہے تاکہ چیف صاحب خود ہیلی کاپٹر پر تمہارے پاس پہنچ کر چیکنگ کر سکیں۔ اوور۔ کمانڈر بچن نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، سیکشن چیف صاحب کے حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے، میں انہیں روک کر اطلاع دیتا ہوں۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں چیف سیکشن بلیک ہاؤنڈ بول رہا ہوں، تم نے ہر صورت میں انہیں روکنا ہے، ہر صورت میں، اور اگر یہ فرار ہونے لگے تو بے شک میری طرف سے اجازت ہے کہ تم ہیلی کاپٹر کو تباہ بھی کر سکتے ہو اور فوری طور پر یہاں اطلاع دینا۔ اوور۔ منوہر نے خود بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور کمانڈر بچن نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر منوہر کے تحریری حکم کو اس نے اٹھا کر پڑھا اور طے کر کے اسے میز کی دراز میں ڈال دیا۔ پھر تقریباً 20-25 منٹ بعد ٹرانسمیٹر پر کال آ گئی اور وہ چونک پڑے۔ کمانڈر بچن نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو کمانڈر، ایئر چیک پوسٹ کنجانی کالنگ۔ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے شیر سنگھ کی آواز سنائی دی۔ یس کمانڈر بچن، اٹینڈنگ یو۔ اوور۔ کمانڈر بچن نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہو گئی ہے، تمہاری ایئر پوسٹ کا ہیلی کاپٹر ہم نے روک لیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے رکنے سے انکار کر دیا، لیکن جب ہم نے انہیں میزائل مار کر ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کی دھمکی دی تو وہ رکنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ میں نے اس میں موجود سارے فوجیوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈلوا دی ہیں تاکہ چیکنگ سے پہلے یہ فرار نہ ہو سکے۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو ہیلو بلیک ہاؤنڈ سیکشن چیف بول رہا ہوں، اس کیپٹن شرما سے بات کراؤ میری۔ اوور۔ منوہر نے چیخ کر کہا۔ یس سر۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس کیپٹن شرما بول رہا ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمیں کیوں روکا اور گرفتار کیا گیا ہے؟ میں کمانڈر ان چیف سے بات کروں گا۔ اوور۔ دوسری طرف سے کیپٹن شرما کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا کمانڈر شیر سنگھ، یہ فرار نہ ہونے پائے۔ اوور اینڈ آل، منوہر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور وہ پھر تیزی سے مڑا اور باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کا ہیلی کاپٹر تیزی سے کنجانی ایئر چیک پوسٹ کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ باس، یہ پاکستانی ایجنٹ کیا اتنی آسانی سے قابو میں آ گئے ہوں گے؟ اچانک ماترم نے کہا تو منوہر چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ منوہر نے حیران ہو کر کہا۔ باس، یہ لوگ جس انداز میں کام کر رہے ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں۔ پھر ایک ایئر پوسٹ کے عملے کے ہاتھ سے اتنی آسانی سے کیسے لگ سکتے ہیں؟ ماترم نے کہا۔ او تمہاری بات درست ہے، واقعی اس پہلو کا تو مجھے خیال ہی نہ آیا تھا، لیکن شیر سنگھ کی کال تو یہی بتا رہی ہے اور تصدیق کے لیے میں نے کیپٹن شرما سے بھی بات کی ہے۔ اس کے باوجود ہمیں محتاط رہنا چاہیے، منوہر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے باس، آپ ہیلی کاپٹر فاصلے پر اتارے اور ہم اچانک اس چیک پوسٹ پر پہنچے تب صحیح صورتحال کا علم ہوگا، ماترم نے کہا۔ او نہیں، ایئر چیک پوسٹ پر وہاں راڈار اور دوسرے ایئر کرافٹ چیکنگ آلات موجود ہوں گے، اس لیے ہم جیسے ہی ان کی حدود میں داخل ہوں گے انہیں اس کا علم ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے پہلے آنے والی کرال ایئر چیک پوسٹ پر رک جائیں اور پھر شیر سنگھ کو کہیں کہ وہ قیدیوں کو لے کر اپنے ہیلی کاپٹر میں وہاں آ جائے۔ اس طرح اصل صورتحال سامنے آ جائے گی اور اگر کوئی غفلہ بھی ہوگا تو ہم آسانی سے اس پر قابو پا لیں گے، منوہر نے کہا۔ یس باس، یہ اچھی تجویز ہے، ماترم نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا اور منوہر نے پائلٹ کو ہدایات دینی شروع کر دیں۔ ایک فوجی ہیلی کاپٹر نظر آ رہا ہے، پائلٹ سیٹ پر موجود اجیت کے میک اپ میں نعمانی نے کہا، اور وہ سب چونک پڑے۔ سائڈ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا، وہ بدستور داس کے میک اپ میں تھا، جبکہ کیپٹن شرما کے میک اپ میں صفدر اور باقی ساتھی عام فوجیوں کے میک اپ میں تھے۔ ان کے ساتھ اعظم بھی تھا جس کے جسم پر بھی فوجی یونیفارم تھی۔ نعمانی کے اشارے پر وہ سب چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ اس میں غیر فوجی ہوں اور چیکنگ کی جا رہی ہے اور یہ یقیناً بلیک ہاؤنڈز کے لوگ ہی ہوں گے، عمران نے کہا۔ ہیلی کاپٹر تباہ نہ کر دیے جائے، تنویر نے کہا۔ نہیں، ابھی ہم نے طویل راستہ طے کرنا ہے اور ہیلی کاپٹر کی تباہی کا پتہ ایئر چیک پوسٹ کو فوراً ہو جائے گا اور ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور تنویر ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دوسرے ہیلی کاپٹر کے قریب سے گزر گئے اور عمران غور سے دوسرے ہیلی کاپٹر میں موجود افراد کو دیکھتے رہا۔ اس میں پائلٹ کے علاوہ 2 افراد تھے۔ پائلٹ فوجی تھا جبکہ باقی دونوں عام لباس میں تھے۔ ان میں سے ایک پائلٹ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں دوربین تھی، جبکہ دوسرا آدمی عقبی سیٹ پر تھا۔ یہ واقعی بلیک ہاؤنڈز کے لوگ ہیں اور یقیناً ہمیں ہی تلاش کر رہے ہیں، بہرحال تلاش کرنے دو انہیں، عمران نے کہا۔ راستے میں ایک چیک پوسٹ سے انہیں کال کیا گیا۔
تو عمران نے ٹرانسمیٹر پر مشن کوڈ اور پائلٹ کوڈ بتا کر انہیں مطمئن کر دیا اور ہیلی کاپٹر مسلسل آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمران کو معلوم تھا کہ راہ ولی یہاں سے کافی فاصلے پر ہے اور مسلسل پرواز کے باوجود انہیں وہاں پہنچنے میں 2.5-3 گھنٹے بہرحال لگ ہی جائیں گے۔ نعمانی چیک تو کرو ہیلی کاپٹر میں 3 گھنٹے کا پیٹرول ہے بھی یا نہیں، عمران نے فاصلے کا خیال آتے ہی نعمانی سے کہا۔ ٹینک فل ہے جناب، میرا خیال ہے کہ ہیلی کاپٹر یہاں استعمال نہیں کیے جاتے یا پھر راہ ولی کا سن کر اس کمانڈر نے ٹینک فل کرا کر بھیجوایا ہوگا، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب بھی سفر جاری تھا کہ اچانک ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر کال آنی شروع ہو گئی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ گفتگو وہ خود ہی کر رہا تھا تاکہ اجیت کے لہجے میں بات ہو سکے۔ ہیلو ہیلو کمانڈر بچن کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر کا بٹن آن ہوتے ہی اس میں سے آواز سنائی دی اور عمران سمیت سب چونک پڑے کیونکہ کمانڈر بچن نے ہی یہ ہیلی کاپٹر بھجوایا تھا۔ اس کی طرف سے کال آنے کا مطلب تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے۔ یس پائلٹ اجیت اٹینڈنگ یو اوور، عمران نے جواب دیا۔ تمہارا پائلٹ کوڈ نمبر اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ T4 اوور، عمران نے جواب دیا۔ ہیلو ہیلو پائلٹ اجیت، میں بلیک ہاؤنڈ سیکشن 4 کا چیف بول رہا ہوں، تمہارے ہیلی کاپٹر میں کون سوار ہے؟ اوور۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک دوسری آواز سنائی دی اور عمران کے ہونٹ بے اختیار بنچ کے، کیونکہ اتنی بات تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو درائے درسام پر انہیں دوسرے فوجی ہیلی کاپٹر پر ملے تھے، لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ اس پر سوار آدمی کسی سیکشن کا چیف ہوگا، ورنہ وہ اسے وہیں قابو کرنے کی کوئی ترکیب سوچتا۔ ایسا آدمی اگر قابو میں آ جاتا تو یقیناً اس سے بلیک ہاؤنڈز اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں خاصی اہم معلومات حاصل کی جا سکتی تھیں۔ سر فوجی سوار ہیں، کیپٹن شرما اور ان کے ساتھی، اوور۔ عمران نے جیت کے لہجے میں حیرت ظاہر کرتے ہوئے گول مول سا جواب دیا۔ تم نے انہیں کہاں سے پک کیا ہے؟ اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا اور عمران نے چوکی کے بارے میں بتا دیا۔ پھر اس آدمی نے کیپٹن شرما سے بات کرنے کے لیے کہا تو عمران نے خود ہی کیپٹن شرما کے لہجے میں بات کرنی شروع کر دی۔ اس کی کوشش تھی کہ اس آدمی کو مطمئن کر دیا جائے تاکہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہو، لیکن جب اس نے ان کو واپس آنے کا حکم دیا تو عمران نے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے وہ واپس تو نہ جا سکتا تھا اور مزید بات چیت ختم کرنے کے لیے اس نے ٹرانسمیٹر بھی آف کر دیا تھا۔ اب اور رفتار بڑھاؤ نعمانی، اب یہ ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے پیچھے بھی آئیں، عمران نے نعمانی سے کہا اور نعمانی نے سر ہلاتے ہوئے رفتار بڑھا دی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا جائے، اس وقت یہ کام آسانی سے ہو جاتا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب تک ہم آگے نہ بڑھ رہے ہوتے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور تنویر خاموش ہو گیا۔ 2 چیک پوسٹ اور گزری لیکن وہ صرف کوڈ بتا کر وہاں سے گزر گئے اور انہیں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی، لیکن پھر اچانک ٹرانسمیٹر بول اٹھا۔ ہیلو ہیلو کنجانی ایئر پوسٹ کالنگ اوور، ٹرانسمیٹر سے ایک آواز گونجی۔ حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کرال نومی چیک پوسٹ کر اس سے کی تھی اور اتنی جلدی دوسری چیک پوسٹ نہ آ سکتی تھی، اس لیے اس کال کے آتے ہی عمران کا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر پائلٹ اٹینڈنگ یو اوور، عمران نے جیت کے لہجے میں جواب دیا۔ کوڈ بتاؤ، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے حسب ثابت کوڈ دہرا دیا۔ تمہارا نام، اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اجیت، اوور، عمران نے کہا۔ میں شیر سنگھ، کمانڈر ایئر چیف پوسٹ کنجانی بول رہا ہوں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا ہیلی کاپٹر اپنی چیک پوسٹ پر اتار کر تمہیں چیک کیا جائے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کس نے حکم دیا ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ بلیک ہاؤنڈز سیکشن 4 کے چیف نے، لہٰذا تم چیک پوسٹ پر اتر آؤ، تمہیں کوشن دے دیا جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ تمہارے ہیلی کاپٹر کو میزائلوں سے ہٹ کر دیا جائے۔ بولو کیا کہتے ہو، اوور، شیر سنگھ نے تیز لہجے میں کہا۔ ہیلو شیر سنگھ، میں کیپٹن شرما بول رہا ہوں، یہ فوجی مشن ہے اور انتہائی اہم مشن ہے، اس لیے تم ہمیں مت روکو، اوور۔ اس بار عمران نے کیپٹن شرما کے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بلیک ہاؤنڈز کے سیکشن 4 کو اسپیشل گارڈ ایشو ہو چکا ہے، اس لیے پوری فوج ان کے ماتحت ہے، اس لیے اب ان کا حکم سپریم آرڈر کی حیثیت رکھتا ہے، اوور، دوسری طرف سے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اب مجبوری ہے، تم ہمیں کوشن دو، ہم اتر آتے ہیں، اوور، عمران نے جواب دیا۔ گڈ، تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے مطمئن لہجے میں کہا گیا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس طرح تو ہم پھنس جائیں گے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، جو غلطی پہلے ہم سے ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے میں نے یہ پلاننگ کی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم نہ رکتے تو واقعی میزائل سے ہمارا ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا جاتا۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ چیک پوسٹ پر جا کر موجود افراد کا خاتمہ کر کے شیر سنگھ کو قابو کرنا ہے، اور پھر اس بلیک ہاؤنڈز کے چیف کو ہماری گرفتاری کی اطلاع دے دی جائے گی، اور جب وہ یہاں آئے گا تو اسے آسانی سے کور کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ او گڈ، واقعی یہ بہترین تجویز ہے، سب سے پہلے تنویر نے ہی جواب دیا اور عمران مسکرا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔